नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी जो आखिरी नशिस्त हुई थी उसमें हमने आखिरी दौर यानी दुनिया के आखिरी दौर से मुताल्लिक जो पेशन गोइयाँ हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की हैं या कुरान मजीद में जो वारिद हुई हैं उसके हवाले से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था और हमने फितना याजूज व माजूज का जिक्र किया था। आम तौर पर आखिरी दौर से मुताल्लिक जो बातें की जाती हैं उसमें याजूज माजूज का इतना तज़किरा नहीं होता जितना दज्जाल का तज़किरा होता है और जितना तज़किरा जो है दज्जाल के अलावा जो जंगों का होता है यानी अल-मलखमतुल उज़्मा या अल-मलखमतुल कुबरा और अहादीस में ज़्यादा तफसील उनकी आई है। याजूज माजूज का थोड़ा जिक्र आया है, लेकिन मैंने याजूज माजूज का जिक्र इसलिए किया था कि खा फितने दज्जाल हो या ये जंगों का सिलसिला हो, इसकी जो बुनियाद है वो फितना याजूज माजूज के अंदर है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया था। इसलिए कि बुनियादी तौर पर वो मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ थे, जैसे कि दोनों जगहों पे उनके बारे में ये बात आई है। अहादीस में भी आई है कि वो फसादी लोग हैं और यहाँ तक आया कि वो अगर मुसलमान भी हो जाएं, इसका मतलब इंसान होंगे, मुसलमान भी हो सकते हैं, अगर वो मुसलमान भी हो जाएं तो अपने फसाद वाली तबीयत नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी की आदत होती है, उस आदत को तो वो नहीं तर्क कर सकता, तो उनके गोया डीएनए में फसाद करना शामिल है। तो मोमिन भी हो जाएं तो फसाद उनसे तर्क नहीं हो सकता, वो करते रहेंगे। तो बाकी जितनी भी फसाद की सूरतें हैं गोया बुनियाद वो बनती है। तो मैंने आपके सामने वो ज़रा तफसीलात रखी थी कि दुनिया में याजूज माजूज के बारे में क्या नज़रियात पाए जाते हैं, उनकी ज़रा कुछ तफसील दी थी। कंक्लूड इस पर किया था कि हम बिल्कुल सिंपल चीज़ को लेकर चलते हैं कि इंसानों में से एक मखलूक है, एक नस्ल है, जैसे तुर्क होते हैं, जैसे अरब होते हैं, जैसे सामी नस्ल लोग हैं, ऐसे ही एक याजूज माजूज भी आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों में से एक नस्ल है। और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ये खज़ारियन लोग हैं और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में शामिल हुए हैं। ये मुसलमान भी हुए हैं, ये ईसाई भी हुए हैं और ये यहूदी भी हुए हैं। जो यहूदी हुए हैं उन्हें अश्कनाज़ी यहूदी कहते हैं और जो ईसाई हुए हैं वो बाद में उन्होंने कैथोलिक मज़हब छोड़कर प्रोटेस्टेंट मज़हब जो है वो इख्तियार कर लिया। और आम तौर पर ये गोरे लोग हैं जिन्हें वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। ये इनकी अगर आप रूट तलाश करेंगे तो खज़ारा से जाके निकलेगी। और ये जो खज़ारियन ट्राइब्स हैं ये दर हकीकत वो हैं कि उन्हीं की एक शाख है जो क्रिश्चियन बनी। आज दुनिया में जो जिन सरमायादारों का असल इक़्तिदार है, जिनके सामने ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हेज हैं, कोई हैसियत नहीं रखती हैं, वो सारे सरमायादार बड़े ख़ानदान जो हैं वो उसी खज़ारियन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनकी जो फसादी तबीयत है कि पूरी दुनिया का मक्खन करीम आपके पास आए, छाछ अगर लोग इस्तेमाल कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। और चूँकि उनको सपोर्ट करती है क्रिश्चियन जो मजहबी रवायात हैं वो भी, और ख़ास तौर पे जो यहूदी मजहबी रवायात हैं वो भी, कि वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, हम अपने रब के जो है ना वो पसंदीदा लोग हैं और ये जो बाकी लोग हैं अदर्स आर जेंटाइल। और कुरान ने उनके इसी फ़लसफ़े को खोल के बयान किया, लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, उम्मियों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब क्या है, अगर हम इन्हें एक्सप्लॉइट करें, इनका माल दौलत हड़प करें, इनको गाजर मूली की तरह काटें, जो जुल्म इनके साथ हम मर्जी रवा रखें, इनके बारे में अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि तुमने इनके साथ ये जुल्म क्यों किया। जैसे गधों के बारे में नहीं पूछता, जैसे घोड़ों के बारे में नहीं पूछेगा, जैसे भैंस के बारे में कि उसका दूध तुम क्यों पी गए, उसने तो अपने कट्टे के लिए रखा था, तुमने क्यों पी लिया, तो नहीं पूछेगा तुमसे। इसी तरह इन लोगों की कमाई तुम खा जाओ तो अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा। ये है। और ये यहूदी जो है ना वो मैथोलॉजी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ख़ासतौर पर उनकी जो एक फ़िक़्ह की किताब है तालमुद, उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है ये हम तो चूज़न हैं, अदर्स आर जेंटाइल गोइंग्स। ये बिल्कुल वो बात हो गई। तो अब आप इसको ज़रा ज़हन में रख के देखेंगे तो ये कितना बड़े फसाद की बुनियाद पड़ जाएगी। इंसान सारे बराबर हैं, आपने कहा नहीं ये तो सारे अवान हैं, सिर्फ इंसान हमें। तो जब आपकी ये सोच बन गई तो फिर उससे वो सारी खराबियाँ पैदा होंगी। तो एक बात तो ये पिछला सबक है जिसको मैंने चाहा कि उसका एक खुलासा दोबारा सामने आ जाए। अब आ जाए जो बात मैं आज करना चाहता हूँ। इसमें जो नुक्ता समझने का है वो ये कि एक मोमिन की हैसियत से, मुसलमान की हैसियत से हमारा ये ईमान है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और इम्तिहान के लिए दी गई है। ये कामयाबी और नाकामी का फैसला यहाँ नहीं होना है, वो जाके आगे होना है। ये यहाँ पे जो भी हालात व वाक़यात सामने आते हैं या जो हादसात होते हैं वो इम्तिहान, बंदा मोमिन का इम्तिहान होता है। ये बुनियादी बात है, ये ज़िंदगी इम्तिहान के लिए है। कामयाबी नाकामी का फैसला आगे जाके होना है। यौम यजमाउकुम लियौमिल जम, वो जमा होने का दिन जिस दिन के वो तुम्हें जमा करेगा,
ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن وہ ہے۔ یہاں اگر کامیابی ہے تو بھی امتحان کے لیے، اور ناکامی ہے تو بھی امتحان کے لیے۔ غزوہ بدر میں آپ کامیاب ہو گئے تو اس میں آپ کے شکر کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، اور غزوہ احد میں جو ہے وہ دوسروں کی باری لگ گئی، تلک الایام نداولها بین الناس، اس میں بھی ایک امتحان ہے کہ اب مایوس ہو جاتے ہو، تھک جاتے ہو، ہار کے بیٹھ جاتے ہو، یا عزم نو کر کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تو ہر صورت امتحان کی ہے، کامیابی بھی امتحان کے لیے، ناکامی بھی امتحان کے لیے۔ اور یہ در حقیقت زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ جو یہی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے یہ زندگی اور موت کا پھیر ڈالا ہے۔ اور کیوں ڈالا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ سموتھ سیلنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آتے، کبھی زندگی کبھی موت، کبھی دکھ کبھی غم اور کبھی خوشی، یہ نہ ہوتا۔ یہ اونچ نیچ کیوں آئی ہے اور یہ تغیر و تبدل کیوں ہوتا ہے؟ اس سے تمہیں وہ آزماتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ یہی اصل امتحان ہے۔ اس امتحان کے لفظ کو ذہن میں رکھیں۔ اب ایک لفظ کو سمجھیں، وہ فتنے کا لفظ ہے۔ یاجوج ماجوج، فتنہ یاجوج ماجوج، دجال، فتنہ دجال، یہ اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں۔ کس معنی میں کہتے ہیں؟ دیکھیں، یاجوج ماجوج کا فتنہ سمجھ میں آ گیا، دجال کا فتنہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس فتنے کے لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سامنے رکھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ تو اب فتنے کا لفظ کیا معلوم ہوگا؟ امتحان ہے۔ مال و اولاد جیسے امتحان ہے، ایسے ہی دجال کا بھی امتحان ہی آئے گا، اور ایسے ہی یاجوج و ماجوج کا بھی امتحان ہی آئے گا۔ اور دیکھیں، اب آپ ذرا پورے تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، پہلے لوگوں پر امتحانات کیسے آتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب صحابہ پر کچھ ظلم ہوئے، جسمانی تشدد ہوا، تو تھوڑا بے چینی ہوئی کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ دل میں خیال یہ ہوگا، سوال اس طرح نہیں کیا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، سوال یوں کیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یعنی اللہ کے بارے میں اس طرح بدگمان ہونا تو بالکل ٹھیک نہیں، آئے گی، لازمی آئے گی۔ کیوں نہیں آئے کہ آئی، اس کے اندر ایک شک ہے، بدگمانی ہے، تو یہ سوال نہیں کیا۔ کب آئے گی یہ سوال کیا، لیکن اس کے اندر بھی جلد بازی کا عنصر موجود تھا۔ یعنی اس کے اندر اگر آپ اسے کھودیں اور اس کا تجزیہ کریں تو یہی ہے نا، ابھی کیوں نہیں آئی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو مدد کیوں نہیں آئی۔ تو حضور ناراض ہوئے اس سوال پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، یہ سوال سن کر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے آروں سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ انہیں زمین میں آدھا گاڑ کر ان کے جسم کے اوپر سے کوئی جو لوہے کے کنگن ہیں ان سے گوشت نوچا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور تم جلدی کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ خوشخبری بھی دی، ساتھ خبردار بھی کیا کہ جلدی نہ کرو۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ساری پریشانیاں آ رہی تھیں مکے میں، یہ آزمائش تھی، اور وہ پہلو والوں کی آزمائش، یہی جسمانی تشدد۔ کس درجے کا جسمانی تشدد کہ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچ دیا گیا ہے۔ آج کا انسان جسے ہم کہتے ہیں ارتقاء ہوا، یقیناً ہوا۔ اب انسان جسمانی طور پر اتنا طاقتور نہیں رہا، اب ذہنی اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کے فکری قوا ہیں وہ بہت ترقی کر گئے ہیں۔ جیسے پہلے کبھی کوئی پہلوان ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ دانشور ہیں۔ جیسے پہلے، یعنی اب اس دور میں آپ دیکھیں نا، پسند بھی زیادہ اس آدمی کو کیا جاتا ہے جو انٹلیکچولی اسٹرانگ ہو۔ جسمانی طور پر ہٹا کٹا آدمی مزدوری کے کام ہے، اور کس کام کرے گا، یا بہت زیادہ ہوگا تو کوئی کشتی کا جو مقابلہ کر لے گا، ریسلر ہے، یہ وہ ہے، وہ اس حد تک ہوگا۔ تو جس آدمی کو معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں جو صاحب دانش ہے، صاحب علم ہے۔ ایک وقت وہی تھا کہ جو بہادر ہے، لڑاکا ہے، 7-8 آدمیوں کو اڑا دیتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ ہیرو ہوتا تھا۔ اب ذرا ہیرو، عام لوگوں کا ہیرو تو آج کل کھیل کھلاڑی، مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال جو بھی آپ ایک انٹلیکچوئل جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ جو ہے نا وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جو ذرا صاحب دانش لوگ۔ تو ہمارے یہ جو دور ہے، یہ عقل کا دور ہے، دانش کا دور ہے، علم کا دور ہے، سمجھ کا دور ہے۔ تو آزمائش بھی اصل میں اسی جگہ پر کی آئے گی۔ تو خواہ فتنہ یاجوج و ماجوج ہو یا فتنہ دجال ہو، اس کا تعلق، یا اس کو آپ کہیں امتحان، یاجوج ماجوج کے ذریعے سے امتحان ہو، آزمائش ہو، یا دجال کے ذریعے سے امتحان ہو یا آزمائش ہو، یہ آج کے دور میں در حقیقت فزیکل اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ عقلی، ذہنی، فکری اور علمی ہوگی۔ پہلی بات یہ سامنے آ گئی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم، میں نے جیسے آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، تو کچھ جو روایات میں دجال کا ذکر آیا ہے وہ اس کا بھی ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو دجال کا لفظ ہے پہلے سے سمجھ لیں، یہ دجل سے بنا ہے۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، اور دجال فریبی، مکار بھی آ جائے گا، اور اصل میں اس کا معنی ہوگا بیروپیا۔ دجل
یعنی کسی چہرے کے اوپر چہرہ سجا لینا، آپ کا اصلیت اور ہے اور آپ نے ظاہر کچھ اور کیے. جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ زیورات بناتے ہیں سونے کے، وہ ہوتے سونے کے نہیں، اندر تانبا ہوتا ہے، اوپر وہ پانی چڑھا دیتے ہیں سونے کا. تو یہ یعنی اندر نکلی ہے، اوپر جو ہے نا اس کے اوپر کوئی آپ نے بیروپ بھر لیا ہے. یہ بیروپ بہت اچھا لفظ ہے اس دجال کے لفظ کو ظاہر کرنے کے لیے. بیروپیہ جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر چہرہ اس نے سجا رکھا ہے. اب اس لفظ کو ذہن میں رکھیں تو دجال کا مطلب ہم جب فریبی کرتے ہیں، دھوکہ دینے والا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اندر سے کچھ ہوگا، ظاہر اس کا کچھ ہوگا. اب اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی فستائیت اتنی نہیں ہوگی، یعنی بالجبر لوگوں کو اتنا اپنا وہ غلام نہیں بنائے گا جتنا کہ اپنی ٹیکٹس سے بنائے گا، اور جتنے اپنے فریب سے بنائے گا، اور اپنے جھوٹ سے بنائے گا، اور اپنے دغے سے بنائے گا، اور اپنی مکاری سے بنائے گا. یعنی اس کے ٹیکٹس ایسے ہوں گے کہ لوگ وہ خود اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. یہ دجال کے لفظ کے ساتھ یہ چیز ظاہر کی گئی ہے. اب ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے خاص طور پہ اس دور میں، وہ لوگ کہ جو حدیث کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اتنا بڑا فتنہ ہے جس کا حدیث میں یہ ذکر آیا کہ آدم سے علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک اولاد آدم پر اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہوگا جتنا بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہوگا. تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اب یہاں پہ یہ بات، یعنی بظاہر یہ سوال بہت ویلڈ بنتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اسے ذرا تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں گے تو یہ بالکل ہی غیر متعلق سوال ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں الفاظ اہم نہیں ہوتے، تصورات اہم ہوتے ہیں. میں اپنی بات دہرا رہا ہوں، الفاظ اہم نہیں ہوتے، تصورات اہم ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میری ایک سوچ ہے. اگر میرے الفاظ ایسے ہیں کہ میں اپنی وہ سوچ آپ کے ذہن تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں تو میرے لفظوں کی سلیکشن ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اپنی سوچ آپ تک نہیں پہنچا پا رہا تو میرے الفاظ کے انتخاب نے مجھے رسوا کیا، میں اپنی بات صحیح طرح آپ تک پہنچا نہیں سکا. تو اب آپ سوچیں زیادہ اہمیت میری اس سوچ کی ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، یا ان الفاظ کی ہے جو میں ادا کر رہا ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمیں ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا، اس طرح کا فریب والا فتنہ ہوگا. اب اللہ کے نبی نے اس کے لیے دجال کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ نے بھی تو کوئی اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہوں گے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو دجال کا لفظ تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن شیطان کا لفظ آپ کو ملے گا، شیطان کے دوستوں کا لفظ آپ کو ملے گا، شیطان کے لیے الغرور کا لفظ آپ کو ملے گا. دجال بھی اس میں مبالغہ ہے، انتہائی فریبی، بہت زیادہ دجل کرنے والا. اور الغرور جیسے غفور ہے، نہایت بخشنے والا، مہربان جب ہم کہتے ہیں تو جیسے رحمان، اور اسی طرح جیسے فعال، اور اسی طرح یہ سمجھیں غفور کا لفظ بھی ہے، فعول کے وزن پہ آتا ہے. تو یہ جو غرور کا لفظ ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. تو غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو، اور دھوکہ دینے والا. الغرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. اب اگر آپ ان دونوں الفاظ کے معنی کو سامنے رکھیں تو کیا معنی بنیں گے؟ الدجال اور الغرور ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں؟ اب ذرا سمجھیں کہ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ نے فرمایا تھا یہ آپ نے دانا نہیں کھانا. اس نے آ کے ان کو سمجھایا کہ یہ دانا کھانے میں آپ کو یہ فائدے ہیں. کیا یہ بتایا تھا کہ اس سے آپ کے مسلز بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے؟ یا یہ بتایا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا آپ کے جو ہے نا بیویاں 10 ہو جائیں گی؟ ایسا کچھ نہیں بولا تھا اس نے. دنیا کا کوئی لالچ نہیں دیا تھا. اس نے لالچ یہ دیا تھا کہ آپ فرشتے بن جاؤ گے. اور قسمیں کھا کھا کے یقین کیا دلایا تھا؟ میں ٹھگ ہوں، میں بدماش ہوں؟ نہیں، یقین یہ دلایا تھا میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو وہ کس رستے سے آیا تھا؟ خیر خواہی کے رستے سے آیا تھا، ہمدرد بن کے آیا تھا، بلیخواہ بن کے آیا تھا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ نیکی کے رستے آیا تھا. اسے پتہ ہے یہ آدم ذات جو ہے نا یہ خیر کے کام کے لیے تو کچھ کر سکتا ہے، شر کے لیے اس کے اندر فعالیت نہیں ہے. مجبور ہو کے کوئی شر کا کام کر لے تو کر لے، یعنی اس کے اندر وہ اندر سے ایک موٹیویشن اسے نہیں ملے گی شر کا کام کرنے کے لیے. خیر کے کام کے لیے موٹیویشن اس کے اندر موجود ہے. اب اسی کو آپ یہیں سے تھوڑا سا قیاس کر لیں. دنیا میں آپ دھوکہ کس سے کھاتے ہیں؟ لمبی مونچھوں والے سے، بدماشوں والی شکل والے سے؟ نہیں، کبھی نہیں دھوکہ کھائیں گے. اور اس کی دھمکی سے تو آپ ڈر سکتے ہیں، اس کے خوف کا تو آپ شکار ہو سکتے. دھوکہ نہیں کھا سکتے کسی بد شکل آدمی سے. دھوکہ ہمیشہ آپ انوسنٹ فیس سے کھائیں گے. دھوکہ ہمیشہ من موہنی جو ہے نا پرسنالٹی آپ کو دے گی. بھولا بالا نظر آنے والا شخص آپ کو دے گا، جو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی مسکین آدمی ہے، بہت ہی سادہ سا بندہ ہے، کوئی پتہ نہیں بیچارہ مجبور ہے. آپ کو دھوکہ وہی دے گا. اور دوسری چیز آپ کو دھوکہ کھانے پہ مجبور کرتی ہے آپ کا اپنا لالچ.
اگر فرض کریں اندر سے کوئی چھٹی سگنل دیتی بھی ہے کہ یہ ذرا بچ کے رہنا، اس کی معصومیت پہ نہیں جانا، تو وہ جو لیپا پوتی کر رہا ہے تو وہ یہ میرے دل کے کسی تار کو چھیڑ رہا ہوتا ہے کہ بڑا سستا پلاٹ مل رہا ہے، مارکیٹ سے کم قیمت پہ کوئی چیز مل رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا جو سیانے کاروباری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی غیر معمولی طور پر سستی چیز مل رہی ہو تو اس کے قریب نہیں جانا، اس کے پیچھے کوئی چکر ہوگا. تو جنہوں نے کئی چکر کھائے ہوتے ہیں وہ اس چکر کو سمجھ لیتے ہیں، جو نو وارد ہوتا ہے اسے اس چکر کی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس ٹھگ کے جال میں پھنس جاتا ہے. تو ٹھگی کرنا در حقیقت اس کا کام ہے، کس کا؟ شیطان کا. یہی ٹھگی اس دجال کا کام بھی ہوگا، اور یہ ٹھگی نیکی کے راستے ہوگی. اس کا مطلب ہے دجال ایک مذہبی بیروپ میں آئے گا. میں جو آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں مذہبی بیروپ میں آئے گا. اور اگلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیچ میں کچھ شخصیات کے حوالے دینا چاہتا ہوں جو اسی طرح کے دجل کرتی رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. مثلا ایک شخصیت ہے سامری کی. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، اللہ نے بلایا تھا. اپنا پیغام اللہ کا موسیٰ علیہ السلام پر آ رہا ہے. پیچھے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کی شہرت ہے، بڑا روحانی پیشوا ہے. ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی چیزیں پہلے سے بھی موجود تھیں. قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا میں نے وہ دیکھا، اور سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. اب جبریل علیہ السلام یہاں ہوں مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے؟ یا کوئی ادنا فرشتہ بھی ہو تو ہمیں نظر آئے گا؟ ہمیں تو جن بھی نظر نہیں آتے، بھوتنے بھی نظر نہیں آتے. اب وہ کچھ بلا تو تھی نا جس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بالکل ہی خالی تھا جیسے میں اور آپ ہوں. تو کوئی تو مقام اس کا تھا نا جس کی بنیاد پر اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. باقی آگے سے اس نے اپنا جو بھی بنا لیا، وہی اپنا جو ایک فلسفہ بنا لیا، اور پیچھے قوم کو گمراہ کر کے لوگوں سے کہا کیا؟ موسیٰ الہ کی جس الہ کی تلاش میں گیا نا کوہ طور پر، موسیٰ کا الہ تو یہ، اور لوگوں کو ورگلا لیا، بہلا لیا. یہ لوگ جو اس کے پیچھے چلے تھے کوئی دنیاوی لالچ میں تو نہیں چلے تھے، نیکی کے لیے چلے تھے. ایسا ہی ایک کردار جو ہے وہ بلعم بن باورا کا ہے. وہ بھی بہت نیک، وہ اس کو مستجاب الدعوات تھا، وہ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی تھی. لیکن تھا کتنا دشمن کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان جو ہے نا وہ لٹکا دی تھی. وہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، جو جس کے وہ سورہ اعراف میں جس کا آخر میں ذکر آتا ہے. اسی طرح اب آپ سمجھیں کہ جو علماء یہود تھے، نیکوکار تھے، اچھے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ انہی سے رہنمائی لیا کرتے تھے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس کے بعد انہی کو قرآن مجید نے شیاطین سے تعبیر کیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں. ایک کردار اور ہے جو مدینے میں تھا، خزرجی تھا. یہ جو ہے ابو عامر راہب، آپ اس کو تفصیلات سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. بہت بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کا کریکٹر اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے میں یہ روحانی پیشوا تھا، متفق کا طور پہ اوس کا، خزرج کا، یہود کے قبائل کا. یہ نصرانی ہو چکا ہوا تھا، لیکن یہ کہ یہ روحانی طور پر یہ سمجھا جائے، یہ اس کے ایک شف کرنے سے سر کا درد آرام. یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا گاؤں میں کوئی ہوتا ہے گنڈے تعویذ والا، اور کہتے ہیں جی اللہ نے بڑی اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. تو اس کی پھونک میں بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسے برداشت نہیں ہوئی. اپنی جیسے وہی شیطان جیسے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اکڑ گیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اکڑ گیا، سب سے بڑا دشمن بنا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے وہ مسجد زرار بنوانے کی کوشش کی تھی. یہ مختلف اس نے سازشیں کی، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں غزوہ احزاب کے پیچھے اصل سازش اس کی تھی جب سارے قبائل کو اکٹھا کر کے یہ لایا تھا. یہ ساری مذہبی شخصیات ہیں. اصل میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب مذہب کا بیروپ ہے. روپ ان کا مذہب والا ہے وہ بیروپ، یعنی اس کا مطلب اندر سے وہ حقیقی معنی میں مذہبی نہیں ہوں گے. قرآن مجید نے یہ جو ان کا یہ بیانیہ ہوتا ہے نا، یہ جو بات کرنے کی یہ جو ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے جس سے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے، اس کو مختلف مقامات میں بیان کیا. مطلب یہ کہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال ان کے لیے یعنی شوگر کوٹڈ کر دیتا ہے. ان کی برائی نہیں سامنے لاتا، ان کی اچھائی ان کے سامنے لے کے آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بے حیائی کو روشن خیالی کہیں، یعنی ایک بڑی مثال ہے ہمارے سامنے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات قرآن مجید اسے یوں بیان کرتا ہے، اور یہ ذرا تھوڑا سا اس سے زیادہ تفصیل سے آتی ہے، اور اس میں کئی اور بھی اہم باتیں ہیں. یہ سورہ انعام میں ہے. یہ الفاظ ہیں 3: زخرف، قول، غرور. کہا گیا زخرف القول غرورا. پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں. زخرف کہتے ہیں سنہری، اور سونے کو بھی کہتے ہیں، ذہب بھی کہتے ہیں، زخرف بھی کہتے ہیں. سنہری شے، سنہری رنگ، یعنی آپ اسے پرکشش کہہ لیں. قول، بات. اب یہاں پہ کیا مطلب؟ بات سنہری، تو یعنی جیسے آپ کو سونا اٹریکٹ کرتا ہے نا، آپ دیکھتے دلکش معلوم ہوتے ہیں، ایسے ان کی باتیں دلکش ہوں گی. غرورا ہوں گی بیکار، دھوکا، فریب ہوگا.
مجھے یہ قرآن مجید کا حصہ پڑھتے ہوئے نا کوئی پریزنٹیشن یاد آ جاتی ہے، جو کوئی اپنا سودا بیچنے کے لیے پریزنٹیشن نہیں دیتے. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے کوئی دوائی بیچنی ہے، کوئی اس طرح کے چاہے، وہ جس طرح کے آ کے پورا ایک لیکچر آپ کے سامنے رکھے گا، پریزنٹ کرنا، یعنی آپ کا سودا تو بکے گا ہی آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر. تو اسی طرح وہ جو شیطان نے سودا بیچا تھا آدم علیہ السلام کے آگے، اور جو سامری نے سودا بیچا تھا بنی اسرائیل کے آگے، یہ ہے زخرف القول، ہے دھوکہ. زخرف القول غرورا. اچھا یہ سیکھتے کہاں سے ہیں؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں نئی آئی ہے، جو دوسری جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی. فرمایا دیکھیں، اب ایک وہ نبی موسیٰ علیہ السلام تھے جو کتاب لے کے آ رہے تھے، ایک سامری تھا جس نے اپنا نیریٹو بنا لیا تھا جو گمراہی پر استوار تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں، یعنی ایک کلام اللہ ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں شیطان کا کلام ہے. اب اس کو یہاں قرآن نے کھولا سورہ نام میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں اس کے دشمن کھڑے کر دیے، جو جنوں میں سے بھی تھے، جنوں میں سے شیطان، اور انسانوں میں سے بھی شیطان تھے جو ان کے مقابلے میں کھڑے کر دیے. اب ایک بات تو وہاں آ گئی تھی سورہ بقرہ میں، علماء کو شیاطین کہا تھا، یہود کے علماء کو. اب یہاں پھر آ گیا جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور ان شیطانوں کو نبی کا دشمن بنا کے کھڑا کر دیا. ہیں دونوں مختلف سپیشیز سے، لیکن نبی کی دشمنی میں دونوں مشترک ہو گئے. اگلی بات کیا؟ یوخی بعضهم الی بعض کی طرف وحی کرتے ہیں. اب وحی کرنے کا یہاں مطلب کیا ہے؟ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا. یہاں لفظی معنوں میں آئے گی، اشارہ کرنا، کوئی بات دل میں ڈال دینا، خیال کا پیدا ہو جانا، وسوسہ پیدا کر دینا، کوئی تصور دے دینا، کوئی تخیل دے دینا، اس تخیل کو الفاظ دے دینا. یہ نہیں شاعر استعمال کرتے آمد ہو رہی ہے، آورد ہے اور آمد ہے، دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. تو آمد کیا ہے؟ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں مضمون ہے، کوئی نہیں آ رہا تو غیب سے آ رہا ہے. تو جب غیب سے آ رہا ہے تو جیسے خواب غیب سے آ رہا ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنی شعور سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو خواب کے بارے میں یہ بات ہم سب کو معلوم ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو خیال آ رہا ہے اس کی بھی سورسز تو یہ دونوں ہی ہو سکتی ہیں. تو وہ خیال شیطان جن وحی کرتے ہیں شیطان انسانوں کی طرف، یعنی نبی کے مقابلے میں جو انسان کھڑے ہو کے اپنا نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں، اس نبی کی بات کو، اس کے پیغام کو، اس کے کلام کو رد کرنے کے لیے اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہم عام طور پر نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، لیکن یہ حقیقت ہے. اصل دشمن شیطان ہے. وہ نیریٹو بلڈنگ کا کام یا نیریٹو کریشن کا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں جو شیاطین اس کے دوست ہوتے ہیں ان کو وہی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو خوبصورت انداز گفتگو ہے یہ وہ عطا کر رہا ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کے بارے میں جب اس نے کہا نا مجھے اجازت دیجیے میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا فاستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد. جاؤ، اجازت ہے تمہیں، جاؤ انہیں گمراہ کرو. کیسے؟ بصوتک، اپنی آواز سے گمراہ کرو. یار ہم سنتے ہیں جب کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے روح کی غذا قرآن ہے، تو یہ کیا بات ہوئی جی؟ پھر ہم سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فلانے کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. آپ سوچیں بھگوان بولے گا یا شیطان بولے گا؟ یہ اٹریکشن ہے جو خود بخود ہوتی ہے کسی اچھی آواز کی طرف، لیکن اس آواز کے پیچھے ہے کون یہ ہم نہیں جان رہے ہوتے. تو ان سنہری باتوں کو سمجھیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو اپنی طرف، لیکن ہے اس کے اندر آپ کے لیے خرابی، اور ہے اس کے اندر وہ سارا شیطانی جو وساوس کا سلسلہ. اگرچہ کہ وہ فلسفے بن کے آ رہے ہوں، اگرچہ کہ وہ بہت بڑی جو ہے نا دانش کا پہاڑ بن کے آ رہا ہوں، تھیسس بن کے آ رہے ہوں، لیکن ہے اس کے پیچھے یہ چیز. اب اس کو ذرا ایک شخصیت جو قرآن مجید نے تصوراتی شخصیت ہی سمجھنے، ویسے تو مفسرین نے ایک شخص کا نام بھی لکھا ہے، لیکن یہ اس سارے کے اس میں ایک مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بات آپ کو بہت بھاتی ہے، جو دنیا کے معاملات میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اوپر گواہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو بات میں کر رہا ہوں بڑے خلوص سے کر رہا ہوں، بڑے اخلاص سے کر رہا ہوں، بڑی ہمدردی سے کر رہا ہوں، بڑی بے اخائی سے کر رہا ہوں، آپ کا بڑا میں مخلص ہوں، اور اللہ گواہ ہے اس کے اوپر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اب اللہ یہ تو اللہ نے نریٹ کیا نا اس کی کیفیت کو. اب اللہ کا کومنٹ کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت مخالف ہے، دشمن ہے. اس کی ظاہری چکنی چپڑی باتوں پر مت آؤ.
یہ عام قسم کا منافق نہیں ہے، یہ اسپیشلائزڈ منافق ہے. اس کو اب یہ منافق کا لفظ آ گیا تو منافق بھی دو قسم کے تھے مدینے میں. ایک منافق وہ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کرنے کے انداز سے پہچانتے تھے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے بات کرنے کے ڈھب سے انہیں پہچان لیتے ہیں. لیکن ایک منافق وہ ہیں جن کا سورہ توبہ میں ذکر آیا ہے، لا تعلمہم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، صرف ہم انہیں جانتے ہیں. تو اصل میں نفاق کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی باطنی کیفیت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. اب پردہ ڈالنے کے لیے آپ اپنی ایک ظاہری پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. جو بندہ اتنا باصلاحیت نہیں ہے تو وہ اس کی شیپنگ کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہے اور اوپر سے کیا ہے. لیکن ایک انتہائی کائیاں آدمی، گہرا آدمی، جسے ہم کہتے ہیں بڑا میسنا ہے، تو جو یہ اسپیشلائزڈ بندہ، تو وہ تو پھر اللہ ہی جانے اس کے دل میں کیا، اوپر سے وہ ساری جو پروٹوکولز ہیں دین کے وہ پورے کر رہا ہوگا، پکڑائی کہیں سے بھی نہیں دے جائے گا. تو فرمایا وہ بھی منافق ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں. ان میں سے یہ بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. سخت دشمن ہے یہ. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اب یہ تولا کے دو معنی ممکن ہیں، تین بھی کر لیں، کیونکہ یہ جو واللہ یولی ہے یا تولا ہے، اس میں یعنی ولایت اور ولی کا لفظ اسی سے بنا ہے. اسی سے والی کا لفظ بنا ہے، گورنر جو کسی صوبے کا ہوتا ہے، اور اسی سے اقتدار کا لفظ بھی بنا ہے، والی سے وہ ہونا، اور اسی سے اختیار کا لفظ بھی بنا ہے. یہ سارے ذہن میں رکھیں تو اچھا اسی سے ایک معنی اور بھی بنتا ہے، مڑنا، ٹرن کرنا. آپ چلتے چلتے مڑ گئے، یو ٹرن لے لیا، یہ بھی آیا ہے قرآن. یعنی اولیاء کا لفظ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، یہ سارے ذہن میں رکھیں. تو اذا تولا کے تین معنی ممکن ہیں. جب وہ محفل میں یہ باتیں کر کے واپس جاتا ہے، ایک معنی یہ ہو جائے گا. دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جب اسے اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، کوئی صاحب حیثیت ہو، ابھی تو اس کی گنجے کو ناخن نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے. تو دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے جب اس کے ہاتھ میں واقعی کوئی اقتدار آتا ہے. اور تیسرا معنی یہ، اگر آپ اسے فاصلے پہ رکھیں اس بچھو سے محفوظ رہیں گے. اگر اس سے دوستی کر لیں، قریب آ گیا تو ڈنگ مارے گا. وہ دوستی والا مفہوم بھی ذہن میں رکھیں نا، جتنا اسے دور رکھیں اتنا اچھا ہے. تو یہ تین معنی ذہن میں رکھ کر اب اس کا ترجمہ کہیں. اذا تولا، جب وہ دوست بن جائے، یا یہ کہ جب وہ موڑ کے جائے، یا یہ کہ جب اسے اقتدار مل جائے. سعی فی الارض، زمین میں وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، یعنی اب وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں بگاڑ پیدا کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی کو یعنی کاروبار بھی برباد کرے، اس میں بھی فساد پیدا کرے، نسل میں بھی فساد پیدا کرے. اب اسے ذرا ذہن میں رکھیں. آ جائیں واپس. یاجوج ماجوج کا کام کیا تھا؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یہ اس آدمی کا کام آپ کو سمجھ میں آیا؟ شیطان کا کام یہ ہے. قوم عاد کیوں ہلاک کی گئی؟ فسادی تھی. قوم ہود کیوں ہلاک کی گئی؟ فسادی تھی. یہ فساد کے کامن ہونے کو نوٹ کریں. تو میں نے جو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یاجوج ماجوج کا فساد، اور یہ جو ایک خاص خزارین ٹرائبز ہیں ان کے فساد کا ذکر آپ کے سامنے رکھا تھا. اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اصل میں یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قوموں کا ظاہر کیا ہوتا ہے، وہ دکھاتے کیا ہیں، اور باطن کیا ہوتے ہیں. ظاہر پر آج ہماری یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ اکثریت ہماری بس وہ اصل میں معلومات کا سیلاب اتنا ہے کہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا. ایک انفارمیشن آتی ہے، اس پر ابھی دھیان پوری طرح دیا نہیں ہوتا، اوپر سے دوسری آ جاتی ہے. غیر شعوری طور پر ہمارا دماغ سطحی ہوتا چلا گیا اور ہم ظاہر ہی پر فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے چلے گئے. جسے قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے بھی بس ظاہر کو جانتے ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے سے بے خبر ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں ٹھگ کی ٹھگی کا نہیں پتہ لگتا، اپنے دشمن کی دشمنی کا نہیں پتہ لگتا. اوپر سے نئے نئے فلسفے ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں اب لبرلزم ہے، ہیومینٹی کا تصور ہے، سب ہیومن ہیں، ہیومن بھی انسانیت ہے. تو یہ تقسیم کیوں کرتے ہو، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، یہ شیطان ہے، یہ مسلمان ہے، سب انسان ہیں اور آدم کی اولاد ہیں، برابری ہونی چاہیے. دیکھیں نا مادر ٹریسا کتنی اچھی تھی، عبدالستار ایدھی کتنے اچھے تھے. اب یہ سبق جو ہے یہ آپ کو کس چیز سے دور کر لے. دیکھیں یہ ساری حسین باتیں، ان میں سے کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کیسے کہیں گے ان میں سے کوئی بری بات ہے؟ تو کیا فرشتہ بننا بری بات تھی جو شیطان نے آ کے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ بن جاؤ؟ وہ بھی بری بات نہیں تھی. اس طرح آپ کے سامنے فلسفے آتے ہیں. ہائر انٹلیکچوئل لیول پر پورے فلسفے آئیں گے، درمیانے لیول کے اوپر بیانیے اور نیریٹیوز آئیں گی، عوامی سطح کے اوپر نعرے اور سلوگنز آئیں گے اور ماڈلز آئیں گے. عبدالستار ایدھی ایک ماڈل ہے، مدر ٹریسا ایک ماڈل ہے. ماڈل آئیں گے کیونکہ لوگ اتنی باتوں کو، نیریٹیوز کو ان کو نہیں جانتے ہوتے.
لیکن جو لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے نیریٹیوز کو فائد کریں گے، جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ دنیا ماننے پہ مجبور ہو جائے. اور جو انٹلیکچوئل ہیں ان کے لیے پھر یہ کہ فلاسفیز آئیں گی، لیکن سب ہوں گی اسی طرح کی. یہ ساری وہ چیزیں زخرف القول غرور، یہ چیز اب میں سمجھانا جو چیز چاہ رہا تھا وہ یہ ہے. تو ساری آزمائش کس کی ہے؟ عقل کی آزمائش ہے، فہم کی آزمائش ہے. اور اس عقل کی آزمائش، اگر عقل کو آپ قرآن مجید سے اور اللہ کے کلام سے علیحدہ کر دیں، وہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اس کے بغیر سامری آپ کے قابو نہیں آئے گا. آج کی عقل کتنی عیار کیوں نہ ہو جائے، کتنی تیز و تراز کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ قرآن سے خالی رہے گی تو اسے وہ جو چال بازیاں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو وہ عقل وہیں اپنے توہمات میں الجھی رہے گی. عقل کا کام ہے جو اس کے سامنے ہے اس کا سولوشن پیش کرنا، جو اس کے سامنے ویژن ہے اس کو انالائز کرنا، یہ عقل کا کام ہے. آپ نے ویژن ہی دنیا کا رکھا تو بس اتنا ہی عقل انالائز کرے گی. اس کے سامنے وہ ذرا بڑا پرسپیکٹو آئے گا تو وہ اس کے مطابق جو ہے غور و فکر کرے گی. عقل کا یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو چراغ راہ کا کیا کام ہے؟ جدھر آپ موڑیں گے ادھر دکھائے گا، ادھر آپ کا ویژن کلیئر کرے گا. یہ چراغ راہ کا کام ہے. اب اس کو سامنے رکھیں. میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکھنا چاہ رہا ہوں. یہودی کے بیان میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ ان کے سامنے آیا وہ رسول، جاءہم رسول من عند اللہ، جس کو وہ جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے اپنی ہی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کیوں؟ اس کتاب میں اس رسول کا ذکر موجود تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ہی کتاب کا انکار کر دیا، کتاب کو ہٹا دیا سامنے سے، ویژن سے ہٹا دیا. اس کی جگہ پہ چیز کیا آ گئی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیچھے لگ پڑے ان چیزوں کے جو سلیمان کی بادشاہی میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو کا جو علم تھا. اس کا مطلب اسپرچولیٹی، روحانیت اگر اللہ کی طرف سے نہیں یہ فورس آ رہی ہوگی تو شیطان کی طرف سے آ ہی رہی ہوگی، خلا نہیں ہوگا. اچھا، اس کو اگر اور یقین کرنا چاہتے ہیں تو اس بات سے یقین کر لیں کہ اللہ نے، یہ حدیث میں تو خود آیا نا، جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، تو شیطان تھوتھنی لگا کے اپنے وسوسے شروع کر دیتا ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ کا دل بیرونی اثرات سے لا تعلق ہو کے بالکل کسی آئسولیشن میں ہو، نہیں. اس پر واردات ہو رہی ہوتی ہے. وہ واردات اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، یعنی ذکر اللہ نہیں ہوگا، تو اس کی جگہ پر یہ سارا کچھ آ جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک لفظ آتا ہے جی، دل پر مور ہو جاتی ہے. مور ہو جاتی ہے یعنی وہ والی کمیونیکیشن جام ہو جاتی ہے. آج کل کمیونیکیشن جام ہونے کا سلسلہ ہے نا، تو یعنی اللہ والی کمیونیکیشن جام ہو گئی. جب جام ہو گئی تو دل یکرخا ہو گیا. اس یکرخے کے لفظ کو سمجھ لیں، یہی دجالیت ہے نا. ایک سائڈ کو دیکھنا اور دوسری سائڈ کو نہ دیکھنا، ایک آنکھ کا کھلا ہونا اور ایک آنکھ کا بند ہونا. میں ان حدیثوں کی نفی نہیں کر رہا جس میں دجال کی اس آنکھ کا ذکر ہے. میں اصل میں اس کو ایک استعارے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ کر اپنی کیفیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر میری دنیا کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور دین کی آنکھ بند ہے، ایک درجے کا کانا میں بھی تو ہوں نا. اور دنیا کی آنکھ کیوں کھلی ہے؟ دنیا فتنے کا کیا معنی؟ امتحان. امتحان کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب آ جائیں ان روایات پر جو دجال سے متعلق ہیں. ایک بات یہ بتائی گئی کہ انتہائی غیر معمولی قابلیت کا حامل ہوگا وہ شخص جو دجال ہوگا. آپ دیکھیں نا، وہ مردے کو زندہ کرے گا. یہ کام تو یعنی وہ لوگوں کے سامنے کرے گا. ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ مر چکے ہوں گے وہ ان کو لا کے سامنے کھڑا کر دے گا. روایات میں ہے کہ ایک شخص جو اسے نہیں مانے گا وہ کہے گا میرا رب تو آسمانوں پہ رہتا ہے، تو کیا بلا ہے جو آ گئی. وہ کہتا ہے میں تمہارے اگر باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤں اور انہیں تمہارے سے ہم کلام کر دوں، پھر تم میری بات مانے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو سچ مچ اس کے باپ دادا جو ہے نا وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، باتیں کریں گے، پرانی باتیں بھی اسے یاد کرائیں گے. لیکن حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے باپ دادا نہیں ہوں گے، وہ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے. وہ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو اس کے ماں باپ کے روپ میں آ جائیں گے. اور چونکہ وہ ان ساری باتوں سے واقف ہوں گے اس لیے وہ اسے سنا دیں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرے باپ دادا تھے. وہ ہوں گے نہیں. آج اگر جو لوگ ویسٹ سے کچھ واقف ہیں نا، جو شیطانی سوسائٹیاں ہیں، تو وہاں روح حاضر کرنے کا کام بھی ہوتا ہے. مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو درمیان سے کاٹے گا، علیحدہ علیحدہ کر دے گا حصے، درمیان میں چلے گا، پھر جوڑے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا. جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. ایک بیابان کو، مردہ زمین کو حکم دے گا لہلاتی فصلیں اگائیں گی اور لہلاتے کھیتوں کو بنجر کر دے گا.
اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی. جسے چاہے گا، جو اسے مانے گا، اسے اپنی جنت لے جائے گا، جو اسے نہیں مانے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا. ساتھ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یاد رکھنا اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے، اور اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں جنت ہے. وہی امتحان ذہن میں رکھیں. دجال بھی امتحان کے لیے آئے گا. اور اب آپ سوچیں، پتہ نہیں آپ کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا نہیں، ہم سارے دنیا کو جنتی بنانے کے چکر میں ہیں یا نہیں؟ لگزوریس لائف، کوالٹی لائف. اور یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے بہترین دماغ جو ویسٹ کو جا رہے ہیں، تو کیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے اس لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کہ ارن کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حوالے تو ہم وہ دیتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، تو اس کے بعد مڑ کے گھر آنا ہوگا یا چین ہی رہنا ہوگا؟ اصل بات یہ دیکھیں، ہم فوج میں نوکری کرتے ہیں پروفیشنلزم کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. کہتے کیا ہیں؟ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. بچے سے پوچھیں تم بڑے بن کے کیا، وہ کہے گا جی ڈاکٹر بنوں گا، قوم کی خدمت کروں گا، باقی آپ کو پتہ ہے مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے. یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. تو باہر ہم کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے یا اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے؟ انسانیت سے کوئی، بلکہ اکثر جو باہر سے واپس آتے ہیں نا، ان کے اندر اتنے اعلیٰ اخلاق نہیں ہوتے. وہ ادھر بہت اچھے قانون پسند شہری ہوتے ہیں، پاکستان اترتے ہی ان کی اصلیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کوالٹی لائف. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جی وہاں پہ جو سہولتیں ہیں آپ لوگ ان کا تصور نہیں کر سکتے. تو بس یہ جنت ہے نا، یہ دنیا کو جنت بنانے کی سوچ بن گئی ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ اب آپ کو اپنا فیملی سٹرکچر توڑنا پڑے گا، اپنے بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگا. ایمان کا ڈھیلا ہو آپ کو کیا ہے، آپ کے گھر کیا جو ہے نا وہ طوفان برپا ہوگا اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں. خود آپ کے کریکٹر کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ کہ یہ وسائل ہیں، یہ وہاں پہ خوبیاں ہیں، یہ باقی بلائیاں ہیں، اس کی خیر ہے. یہ ویسے ریجڈ مولوی ہیں جو ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں ان باتوں پر. یہی سوچ بن جاتی ہے نا پھر. تو اب آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اب وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ صبح ایک شخص مومن ہوگا، شام تک کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہوگا. کیوں؟ لالچ دنیا کا اور یہ چکا چوند اس سب کی. مجھے یاد سوچ آ رہی تھی کہ یہ لطیفہ بھی آپ کو سناؤں. یعنی وہ جو دجل ہے اس کے اعتبار سے بات سمجھنے بہت آسان ہو جائے گی. ہے لطیفہ یہ کہ وہ کوئی بندہ تھا، وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت بھی دکھا دو، دوزخ بھی دکھا دو، پھر اس سے پوچھ لو اس نے کدھر جانا ہے. تو اسے جب دوزخ دکھائی گئی تو اس میں بڑا ہلا گلا تھا، موسیقی، ناچ گانا، مطلب بہت ماحول بنا ہوا تھا، دلکش ماحول. اور جب اسے جنت دکھائی گئی تو بڑا ٹھنڈ اور ایک بڑی جو ہے نا وادی، اور اس میں ایک جوڑا جو ہے نا بڑا شریف سا پورے کپڑوں میں لپٹا ہوا، وہ دھیمی رفتار سے چلتا ہوا، بڑے پروکار. تو اس نے کہا یار مجھے ادھر دوزخ میں ڈال دو. ادھر ایک تو رش بھی کوئی نہیں ہے، بندے بھی کم ہیں، اور ماحول بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، تو وہ ذرا ادھر اللہ گلا ٹھیک ادھر ڈال دو. جب اسے دوزخ میں ڈالا نا تو اب اسے آگ کے شعلے نظر آئے. تو اس نے فرشتوں سے کہا یار یہ کیا دھوکہ دیا ہے مجھے. انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا. یہ دنیا شیطان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اس نے مزین کر دیا ہے. یہ سب سے بڑی دجل ہے، یہ سب سے بڑا فریب ہے. اب وہ آیتیں سنیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. غرور یہ دھوکے کا سامان ہے. وہ غرور ہے شیطان، الغرور. یہ دنیا غرور، یہ خود دھوکہ ہے. تو وہ شیطان آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے اس دنیا کو ذریعہ بنائے گا. میں نہ سائنس کا مخالف ہوں نہ ٹیکنالوجی کا مخالف ہوں، لیکن دیکھیے کوئی انسان آنکھوں کا مخالف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن آنکھوں کے ذریعے سے وہ گناہ گار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کوئی انسان زبان کا مخالف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن زبان کے ذریعے سے وہ دوزخ میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اس معنی میں جیسے میں نہ آنکھوں کا مخالف ہوں نہ زبان کا مخالف ہوں، ایسے ہی نہ میں سائنس کا مخالف ہوں نہ ٹیکنالوجی کا مخالف ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان میں خطرہ بھی کوئی نہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بالکل جیسے فرشتے جو ہے نا فی نفس ہی خیر ہی خیر ہیں، ایسے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی خیر ہی خیر ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ شداد نے کیا جنت بنائی تھی، یہ سچ مچ جنت بنانے کے قریب پہنچ گیا. اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ یہ ایک ایسا انسان بنا لے. اب یہ میں آپ کو گستاخی نہ لگے، فزیکل باڈی والا انسان، ایک کامل انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اللہ نے بنایا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فزیکلی، مینٹلی
ایک ایسا انسان بنا لے کہ جیسا اللہ نے بھی نہیں بنایا ابھی تک. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ڈی این اے ٹیکنالوجی، جو ڈی این اے انجینئرنگ پروگرام، اگر آپ اس طرح کی گائے بنا سکتے ہیں کہ جو 60 کلو دودھ دے، 100 کلو دودھ دے، تو آدمی بھی تو کسی کو فزیکلی اسٹرانگ بندہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ جو لوگ یہ اس سائنس سے وابستہ ہیں آپ ان سے ذرا بیٹھ کے سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اور مختلف جو جانوروں پہ تجربات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا اس کے حاصلات ہیں. یہ خود ایک پورا مضمون ہے ڈی این اے ٹیکنالوجی. اس ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ ایڈ کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو تھوڑا سا کھیل کے دیکھیں، آپ کے موبائل پہ ایپ آپ اپلوڈ کریں، وہ جو مفت والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ساتھ ذرا کھیل کے دیکھیں، اس کو الٹے سیدھے سوال کریں اور دیکھیں آپ کو کیسے جواب دیتی ہے. اور وہ تھوڑا اس سے پوچھ کے دیکھیں انسانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے. آپ ذرا یہ چیزیں اس کے ساتھ ایکسپلور کریں، آپ کو عجیب عجیب جوابات وہاں سے آئیں گے. وہ یہ چاہتے مطلب وہ جو روبوٹس بنائے ہیں، جو آرٹیفیشلی انٹیلیجنس ہیں، وہ انسانوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ان کے اندر بھی آزادی کا مادہ پیدا ہو رہا ہے. آپ ذرا تصور کریں. اب فرض کریں ایک ایسا انسان وجود میں آ جاتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، کہ جس کے دماغ میں فیڈ ہو تمام کتب احادیث، تمام کتب فقہ، تمام تفاسیر. اس کے لیے کیا ممکن ہے؟ آپ نے ایک دفعہ اس کے سامنے سوال رکھنا ہے، اس نے ٹھا 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 سارے جواب دے دیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ممکن ہو گیا نہیں. اب ساتھ اس کے سائنس بھی فیڈ کر دیں، اس کے دماغ میں وہ بھی ڈال دیں، اس کا جو ہے نا سارا ڈیٹا جو ابھی پچھلے دنوں مرا ہے، وہ جو ٹیڑھا میڑھا سا تھا، تو کیا نام تھا، اسٹیفن ہاکنس، اس کا دماغ بھی ڈال دیں اس کے اندر، ساری انفارمیشن ڈیٹا ڈال دیں اس کے اندر. کیا مشکل ہے؟ ادھر سے آپ اسے سپر مین بنا دیں ڈی این اے سے، نہ وہ بیمار ہو، نہ اسے تکلیف ہو، مطلب نہ وہ تھکے. یہ جو سپر مین کا لفظ آیا ہے میرے ذہن پہ، اس تصور کو ذرا ذہن میں رکھیں اور دجال کے تصور کو لے کے آئیں، اور جو احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل آمنے سامنے آ کے آپ کو یعنی بالکل ان میں اشتراک نظر آئے. اور ویسے آپ اگر چاہیں اس کی روحانیت بھی ہوگی، اسپرچولیٹی بھی ہوگی. وہ جس کی بھینس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا نا، وہ اگر 14 کلو دودھ دے رہی تھی تو اس کے بعد 28 کلو دینا شروع کر دے. اب اس سائنس کے ہاتھ کے اندر بھی کوئی سائنسی جو ہے نا کرشمہ ہوگا، ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہوگا. کچھ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوائی دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ جو کھیتی باڑی والا معاملہ ہوگا، آپ ذرا سوچیں، آج سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو گیا ہے، تو کس چیز کی مدد سے ہوا ہے؟ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوا ہے. عرب جو صحرا ہے وہاں پہ پھول کھلکھلا مرغزار بن گیا ہے، تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ساری چیز آپ ذہن میں رکھ کر اس سپر مین کے تصور کو ذہن میں لائیں، اور جو ہے ڈی این اے پلس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک بنی ہوئی شخصیت اس کا آپ تصور کریں. لیکن یہ ہوگا کیا؟ یہ ایک جسم ہوگا، اپنی اصل یعنی جو ہماری اس کائنات کی اصل ہے اس سے کٹا ہوا جسم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کیوں کیا تھا؟ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، آپ امتناع نظیر ہیں، یعنی آپ جیسی کوئی شخصیت اب دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. آپ اپنی مثال آپ ہیں، انسان کامل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بہت بڑی صلاحیتیں عطا کی تھی، وہاں اصل جو آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے وہ روحانی ہے، اسپرچول ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو دجال ہوگا، اس کا کوئی روحانی حیثیت نہیں ہوگی. یہ اصل میں جیسے پرانے زمانے میں جادوگروں کی ایک روحانی حیثیت ہوتی تھی، اب وہ جادو سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے زور پہ ہو رہا ہوگا. آپ کو میری بات شاید عجیب لگے، میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں آج ہمارے جہاز اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاز بھی اڑتا تھا یا نہیں اڑتا تھا؟ وہ روحانی بنیادوں پر اڑتا تھا. آج وہی کام جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے بل پہ ہوتا ہے، اور اس سے کہیں اچھا ہوتا ہے. وہ جنات کی مدد سے ہوتا تھا. وہ ان کے بھی غوطہ خور تھے جو سمندر کے اندر سے مونگے اور ہیرے اور جواہرات نکال کے لاتے تھے. کون؟ جنات، شیاطین جن وہ لے کے آتے تھے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. آج انسان خود مطلب اس کی ٹیکنالوجی کہاں سے زمین کے اندر سے کھود کے تیل نکال کے لے آتی ہے، تمام جو ہے نا دھاتیں نکال کے لے آتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور، ان کی اس شیاطین سے زیادہ طاقتور یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. وہ اگر تخت لے کے آ گیا تھا اس کا جو ہے نا ملکہ بلقیس کا، تو آج کتنی بڑی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. چلیں اتنی جلدی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ابھی کام ہو رہا ہے. یا جس طرح ہمارے جو موبائل پہ جو میسیجز جا رہے ہیں نا، یا جس طرح وہ ہوتا تھا پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ، پہلے تو تار دیتے تھے، لیکن یہ بیچ میں جو فیکس مشین آئی تھی، تو اب اس پہ کام ہو رہا ہے کہ پوری باڈی جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح منتقل کر دی جائے.
تو آپ سوچیں یہ ساری وہی باتیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام جنات کی مدد سے کرایا کرتے تھے، آج وہ سارے کام ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں. تو یہ سارا جب ایک آدمی کے ہاتھ میں آئے تو وہ تو سب کا پیر بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا. اب یہ دلچسپ ترین بات ہے کہ اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکے گا. حضرت مہدی موجود ہوں گے گراؤنڈ پر، لیکن وہ اس کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شخصیت آئے گی آسمان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، المسیح بھی کہا، لیکن ایک نام ان کا اور بھی ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. ایک نام اور بھی ہے، روح اللہ. انہیں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت مریم جن کے وہ بیٹے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسان کو مس کیے وہ بیٹا عطا کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کا کوئی باپ دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا، بنایا ہی نہیں. وہ جو باپ کا فعل ہے اس کی جگہ کلمہ آیا ہے، کن. کلمہ کیا ہے؟ کن. اس کلمے نے وہ کام کیا جو باقی جگہوں پہ باپ کا کام ہوتا ہے، یعنی نطفے کی جگہ پہ کلمہ ہے. تو نطفے والا جو عمل ہے اس میں بہرحال مادیت ہے، اس میں بہرحال ایک انسانی حیوانی سطح کا عمل ہے، اور اس کی جگہ پہ جو کلمہ آیا ہو وہ کتنا پاکیزہ ہے. تو اس کا مطلب ہے دجال کا مقابلہ مادی وسائل سے نہیں ہوگا، پاکیزگی سے ہوگا. جس نے اپنا دفاع کرنا ہے وہ پاکیزگی سے اپنا دفاع کر سکے گا، وہ کسی مادی ذریعے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اور اس پاکیزگی کا سورس کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، اور جس کی بیج پر پورا قرآن مجید کھڑا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر بچنا چاہتے ہیں اس سے تو قرآن مجید آپ کا محافظ ہے، اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ روح اللہ آئیں گے. اب یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ تقابل ذہن میں رکھیں، مادی دنیا ورسز روحانی دنیا. اس کا اللہ تعالیٰ نے، چلیں دنیا میں ہم فزکس میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ سالمات کا مجموعہ، پارٹیکلز جنہیں کہتے ہیں. مختلف پارٹیکلز ملتے رہتے ہیں، نئے بھی مل جاتے ہیں. ابھی تازہ ترین وہ جو ہگس بوسان، جو 2 سائنسدان تھے، انہوں نے کوئی پارٹیکل دریافت کیا ہے جو دماغ کی طرح کائنات میں کام کرتا ہے. کوئی نئی چیز ہوتی ہے وہ آتا ہے اور مختلف چیزوں کو جوڑ کے پھر چلا جاتا ہے. اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن اس پارٹیکل کو مانتے ہیں جو آ کے یہ کام کر کے پھر غائب ہو جاتا ہے، ہر وقت موجود نہیں رہتا، ایک پارٹیکل ہے. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سالمہ یا سالمات، پارٹیکلز سالمات. اس کے مقابلے میں جو روحانی لفظ آئے گا نا وہ کلمہ ہے، اور اس کی جمع ہوگی کلمات، یعنی سالمات ورسز کلمات. سورہ کہف ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دجال سے پناہ دینے والی صورت ہے، اور اس کی خاص طور پہ شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات کا ذکر ہے. وہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس کی وہ کیا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سالمات ہیں، ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ کلمات ہیں. ہر سالمے کے پیچھے ایک کلمہ کھڑا ہے، وہ اس کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے. اگر یہ مان لو تو دونوں آنکھیں کھلی ہیں. اگر اس سالمے کو مانو، پیچھے کلمے کو نہ مانو تو ایک آنکھ بند ہو گئی ہے. یہ دجال کی یہ والی آنکھ، کلمے والی آنکھ بند ہوگی، اور اس کے تمام ماننے والوں کی بھی کلمے کی آنکھ بند ہوگی. جس کی کھلی ہوگی وہ اس سے بچے گا، اور جو ہے ہی کلمت اللہ وہ آ کے اسے مارے گا. جو وجود ہی ایک اللہ کے کلمے سے آیا ہے، اور جو ایک روحانی مجسم روحانی وجود ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ مرے گا. تو اس اعتبار سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے، اصل میں جو میں اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں، یہ ایک فتنہ ہے اور امتحان ہے. وہ امتحان ہماری سمجھ کا ہے اور ہماری فہم کا ہے، اور ہماری سمجھ اور ہماری فہم کو درست رکھنے والی چیز، ہمارے دل کو درست رکھنے والی چیز اللہ کا کلام ہے، کلمت اللہ ہے، کلام اللہ ہے. اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو شیطان، شیاطین، دجال، دجالون، کذابون، ان سب کے مقابلے میں ہمیں ویژن ملتا رہے گا. اور اگر اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمارے دل کے اوپر مور ہو جائے گی، اور مور ہو جائے گی تو ہم ان کے جو یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں، گنڈے دار باتیں ہیں، جو ان کے پھندے میں پھنس جائیں گے. اب یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو کلام اللہ ہے اور یہ جو دل کی ان کیفیات کا ذکر آتا ہے، تو علامہ اقبال نے تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جزبہ قرآن زیغمی ربائی است. اگر قرآن نہ ہو تو ایک آدمی کا پوٹینشیل اگر شعر کا ہو تو بس ایک لومڑ بن کے رہ جاتا ہے، چالاک، عیار، مکار. جزبہ قرآن زیغمی ربائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اگر قرآن آپ کے اندر جائے اور اس کے نتیجے میں دنیا سے بے اعتنائی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دنیا
سے ترک دنیا ہے، یہ نہیں مطلب. بے اتنائی کا مطلب یہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی خیر ہے، جو ہے وہ اس پہ شکر، جو نہیں ہے اس کی تمنا نہیں، یہ بے اتنائی ہے. تو اسے کہا یہ فقر قرآن. فقر قرآن اصل شہنشاہی ہے. آپ کے اندر سے خواہش ختم ہو گئی، لالچ ختم ہو گئی. اصل میں لالچ چیز ہے تو وہ آپ کو شکار کرتا ہے، تو وہ لالچ اگر آپ کے اندر سے ختم ہو گئی، آپ شہنشاہ ہو. ایک شہنشاہ ہے، اس نے ابھی ایک کشمیر فتح کرنا ہے، تو وہ تو ابھی ضرورت مند ہے، اس کی تو ابھی احتیاج باقی ہے. اس نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا، ابھی دوسرے پر اس نے قبضہ کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بنانا ہے. دوسرا گدڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کسی اور شے کی چنتا نہیں ہے. اصل شہنشاہ تو یہ ہے. فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. یہ جو قرآن سے فقیری پیدا ہوتی ہے، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، ذکر اور فکر. دوسرا اس پر تدبر کرنا، غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. فکر کامل نہ دیدم جز بذکر. میں نے پوری، دیکھیں اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال نے دنیا دیکھی ہے اور تمام جو اس وقت کے علوم ہیں ان میں جلا ہے. اقبال خود اس نے کہا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. یہ جو علوم حاضر ہیں ان کی تپش میں نے محسوس کی ہے. یہ میرے نظریے کو چیلنج کر رہے تھے، میرے ایمان کو چیلنج کر رہے تھے. تو میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. وہ جب کہہ رہا ہے فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے پوری دنیا میں کسی کی فکر کو کامل نہیں دیکھا اگر اس کے ساتھ یہ قرآن شامل نہیں تھا، ذکر شامل نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہماری پناہگاہ اللہ کی کتاب ہے، حاصل پھر یہ بنے. تو اب میں نے آپ کے سامنے ایک تو اس یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر کیا تھا، دوسرا اب یہ آ گیا فتنہ دجال. فتنہ دجال کا جو یہ میں نے جس تاریخی تناظر میں آئے گا اس کا بھی ذکر نہیں کیا. میں نے صرف آپ کے سامنے اس کا ایک تعارف یا ایک اس کا تصور وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اور جس تاریخی تناظر میں آئے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جی سر. جی وعلیکم السلام.